وتمم بالخير وبك نستعين يا فتاح يا فتاح يا فتاح رب زدني علما رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي ربي زدني علما ربي زدني علما ربي زدني علما. चलिए बच्चों बताइए हुरूफुल हिजा कितने हैं, लास्ट क्लास में पढ़ा है, चैट बॉक्स में आंसर दीजिए। हुरूफुल हिजा कितने हैं, चैट बॉक्स में आंसर दीजिए बच्चे लोग। मैम 3। चैट बॉक्स यूज करना है आपको, जल्दी जल्दी आंसर करिए। हुरूफुल हिजा कितने हैं? हुरूफुल हिजा, हुरूफ तहज्जी, मुफरदात, जो भी आता है। अगर नहीं आता है तो अलिफ से लेके या तक कितने लेटर्स हैं? मैम 29। 29। और हुरूफ इल्लत कितने हैं? मैम 3। 3। 3 हुरूफ इल्लत हैं। मैम और 3। हाँ, 3। और चैट बॉक्स मैम यूज 3। करिए बेटा। अमरीन मैम म्यूट ऑल कर दीजिए। मैम आप ओपन कर लीजिए, आपकी वॉइस नहीं आ रही है, आप भी म्यूट हो गई हैं। चलिए कल आप लोगों ने अपना चैप्टर सुनाया होगा हुरूफुल हिजा। आपको बताया गया था कि ऐसे जो आपका लिखा हुआ था, ये क्या था आपका अलिफ, ये क्या था, शेप ऑफ द लेटर था। और यूं जो आपने यूं लिखा हुआ था, ये क्या था, नेम ऑफ द लेटर्स थे। तो उसको कैसे पढ़ना था मैंने पढ़ के बताया था, आपने प्रैक्टिस की होगी, और अगर जिसने भी नहीं की है वो जरूर से रिकॉर्डिंग से बार बार प्रैक्टिस करेगा। ओके, अब आज हम क्या पढ़ने वाले हैं, जो हमारे 29 हुरूफुल हिजा थे, उसमें से हम क्या, पहले मैंने क्या किया था, 3 लेटर्स को अलग किया था। उनको मैंने क्या कहा था, वो हुरूफ इल्लत हैं, अरबी जबान के वॉवेल्स हैं, वो वीक लेटर्स हैं। अब आज क्या करने जा रहे हैं, जो हमारे 29 हुरूफुल हिजा हैं, उसमें से हम 7 लेटर्स को अलग कर देंगे। ठीक है, कितने लेटर्स को, 7 लेटर्स, ये हमारे हैं, ये 7 लेटर्स हैं। ठीक है, ये कौन कौन से हैं, फा, सॉ, ज़ौ, तौ, ज़ौ, गैन, काफ। ये 7 लेटर्स हमारे क्या हैं, हैवी लेटर्स हैं। इनको पूरा फुल माउथ पढ़ा जाता है। कैसे पढ़ा जाता है, फुल माउथ पढ़ा जाता है। फुल माउथ कैसे, जो हमारी टंग है उसका जो बैक पार्ट है पूरा उसको उठाना है, उठा के ऊपर लगाने का है, तो वो फुल माउथ हो जाएगा। अब ये हमारा खा है, तो हम इसे क्या कहते हैं, खा। तो ये खा नहीं कहेंगे, हम क्या कहेंगे, खौ, खौ। उसके बाद नेक्स्ट हमारा आता है सौद। तो इसे पहले तो हम सुआद नहीं कहेंगे, जम्मा के साथ नहीं कहेंगे। हम क्या, इसको आपको बताया गया ना कि आपसे कहा जाए कि इसको लिखिए, तो आप कैसे लिखेंगे, ऐसे लिखेंगे ना, ये है। तो ये जबर के साथ है, तो इसे क्या बोलते हैं, सौद बोलते हैं, सौद। अगर हम कहेंगे ये सुवाद है, तो फिर हम यूं लिखेंगे ना, इस पे जम्मा लगाएंगे, फिर एक यहाँ वाव लगाएंगे, फिर इस पे ये करेंगे, एक अलिफ लगाएंगे, फिर ये। तो ये इसका नेम ये है। अगर मैं कहूँ ये सुवाद है, तो हम ऐसे करेंगे।
तो दोनों स्पेलिंग एकदम अलग है, तो ये सुवाद नहीं होता है, ये सौद होता है। तो ठीक है, अब हमने सात तो कह दिया, लेकिन हमें कैसे पूरा फुल माउथ अपनी टंग को श्रिंक करना है और ऊपर उठा के लगाना है। कैसे निकलेगा? सौद, सौद। उसके बाद नेक्स्ट हमारा आ जाता है गौद। तो ये बहुत टफ मखरज है, जल्दी आता नहीं है, लेकिन प्रैक्टिस करना पड़ेगा। सबसे पहले तो ये मुस्तालिया लेटर है, तो अपनी टंग को उठाना है। फिर क्या करना है, अपनी टंग को, जो टंग के हमारा ये होता है किनारा, इसको यहाँ पे जो हमारे टीथ होते हैं इनमें लगाना है, फिर हमारा ये निकलेगा। तो वो अभी मखरज में इंशाल्लाह हम लोग सीखते हैं, आते हैं। फिलहाल आपको क्या करना है, इसे हैवी करके पढ़ना है। कैसे पढ़ेंगे? गॉड, गॉड, ऐसे गॉड। टंग को अपनी श्रिंक करके ऊपर लगाने की कोशिश करना है। फिर उसके बाद में, अभी उसके मखरज पे हम बाद में जाएंगे, तो उसको कैसे पढ़ना है वो। उसके बाद ये हमारा आता है गैन। तो हम लोग क्या कहते थे? गैन, गैन। तो ये क्या है? गैन, गैन। कैसे पढ़ेंगे? गैन, पूरा फुल माउथ पढ़ेंगे। उसके बाद आ जाता है, इसको हम लोग क्या कहते हैं? तो ये क्या है? तो, तो। ठीक, फुल माउथ पूरा पढ़ेंगे। उसके बाद ये क्या है? ऑफ। वही सब रूट ऑफ द टंग क्या करेंगे, एकदम उठा के ऊपर लगाएंगे, तो ये हमारा कॉफ अदा होगा। उसके बाद क्या आ जाता है? गौ, गौ। तो ये हमारे 7 लेटर्स, जो हमारे 29 हरूफुल हिजा थे, उसमें से हमने 7 को अलग कर दिया। इनको क्या कहते हैं? हरूफे मुस्तालिया कहते हैं। ये देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है, मुस्तालिया। और जो रिमेनिंग हरूफ हैं वो क्या है? मुस्तफिला। ठीक है, ये मुस्तफिला है, ये मुस्तालिया है। यहाँ पे देखिए दिखा रहा है ना, रेड कलर का, पावरफुल, है ना। तो ये क्या है? हमारे हैवी लेटर्स हैं। ये क्या है? लाइट लेटर। तो इनको क्या कहते हैं? इनका एक टर्म है, कैसे इन्हें याद करते हैं? गुस्सा, ऐसे यूं लिख लेते हैं। इन बच्चों को उर्दू लिखना आता हो वो लिख सकते हैं यूं। फाल बनाएंगे, उस पे जमा लगाएंगे, सौद है, उस पे एक छोटा सा जो ये डब्ल्यू होता है ना, इसको तशदीद कहते हैं, और फिर इस पे जबर लगा देंगे, ये गुस्सा हो गया। उसके बाद ज़ौतिन लिखना है आपको, तो आप उसको यूं लिखेंगे, ऐसे गौद बनाएंगे, फिर उसके बाद गईन, उसके बाद तो, ज़ौतिन। तो पे नीचे दो कसरा लगा देंगे। उसके बाद ये हो गया। ऐसे काफ बनाएंगे, और यूं तौजा वाला, ऐसे फिज, सुकून लगा देंगे। गुस्सा, ज़ौतिन, फिज। ये इस अगर आप ये वर्ड्स लर्न कर लेंगे तो आपको ये कभी नहीं भूलेगा। बहरहाल, अगर आपको स्क्रीन पे मत लिखिए बेटा। कौन लिख रहा है? कौन अच्छा बच्चा है? इतना छोटा नेम है कि मुझे नजर नहीं आ रहा है। चलिए, कोई बात नहीं। तो ये क्या हो गए? आपके 7 लेटर्स हैवी लेटर्स हो गए, और इन्हें क्या कहते हैं? खुस्सौस ज़ौतिन क़िज़। अब आपको लर्न करना है, तो ऐसे लर्न हो जा रहा है जैसे ये लिखे तो भी ठीक है। अगर नहीं लर्न हो रहा है तो आप इसको फा सौजात, फिर उसके बाद आप तौजाली आइए, पेयरिंग वर्ड है, तौजाली आइए, और फिर उसके बाद में आप गईन और काफ कर दीजिए, तो ज्यादा इजी वे में आपको लर्न हो जाता है। फा सौजात तो हो ही जाता है, तौजा कर लीजिए, गईन काफ कर लीजिए, तो ऐसे आपको ज्यादा जल्दी लर्न हो जाएगा। और वरना जैसे यहाँ पे आपको दिए हुए हैं खुस्सा ज़ौतिन क़िज़, तो ऐसे भी लर्न कर सकते हैं, और वैसे भी लर्न कर सकते हैं। खास और ज़ात तक आइए, उसके बाद ये तौज़ा ले लीजिए और गईन काफ ले लीजिए। तो पढ़िए मेरे साथ, खा, तो, गौत, तो, गौ, गईन, काफ। ये हमारे हुरूफ मुस्तालियां हैं। कितने हैं ये टोटल? 7। और अब हमारे पास मुस्तफिला लेटर कितने बच गए? 22।
ٹھیک. 22 کیا ہو گئے ہمارے؟ مستفیلہ ہو گئے. اور یہ کیا ہے؟ مستعلیہ ہے. اب آپ کو اگر اردو میں لکھنا ہے تو دیکھیے یہاں پہ لکھا ہوا ہے مستفیلہ اینڈ مستعلیہ. نہیں آپ اپنا رومن میں نوٹس بنا رہے ہیں، آج کا آپ کا یہی ورک ہے. آپ کیا کریں گے؟ ایک ایپل بنائیں گے اور وہاں پہ لکھیں گے، ایپل ریڈ کلر کا ہوتا ہے نا، تو اس کو ریڈ کلر سے کلر کر کے یہ کیا لکھ دیں گے آپ؟ مستعلیہ لیٹر، ہیوی لیٹرز اس میں لکھ دیں گے. اور پھر کوئی پکچر بنائیے گا بلیو کلر کی اور وہاں پہ لکھ دیجیے گا یہ آپ کے جو بچے ہوئے حروف ہیں مستفیلہ لیٹرز کو اس میں لکھ دیجیے گا. اور اپنی ریکارڈنگ بھی، ہوم ورک گروپ آپ کا اوپن ہوگا تو وہاں سینڈ کرنا ہے. کیسے؟ خا، صاد، ضاد، طا، ظا، غین، قاف، ایسے ہی سینڈ کرنا ہے. اور نوٹ بک میں نوٹ بھی کرنا ہے انشاءاللہ آپ لوگوں کو. ٹھیک ہے، تو یہ آپ لوگوں کو ہوم ورک دیا گیا. اب نیکسٹ ہم آتے ہیں، تھوڑا سا اور آگے پڑھیں گے کیونکہ یہ کلاس بہت کم ٹائم کے لیے ہے اور ہمارا تجوید اچھا خاصا کورس ہے، کور کرنا ہے، تو آج تھوڑا ہم زیادہ پڑھیں گے. اب ہمارا آتا ہے نیکسٹ ٹاپک، ہم لوگ پڑھیں گے مخرج. ٹھیک، مخرج کسے کہتے ہیں؟ حرف کے نکلنے کی جگہ کو. یہ جو ہمارا یہ ہوتا ہے نا خا، را اور جیم، اس کا معنی کیا ہوتا ہے؟ نکلنا. ٹھیک ہے، خراجہ یخرجو خروجن. ٹھیک، تو اس کا معنی ہوتا ہے نکلنا، اسی سے بنا ہے مخرج. ٹھیک ہے، حرف کے نکلنے کی جگہ، حرف کے نکلنے کا پلیس. ٹھیک ہے، یہ آپ اتنا اسکرین شاٹ لیجئے اور اس کو آپ کو نوٹ بک میں نوٹ کرنا ہے. کیا لکھا ہوا ہے اوپر؟ مخرج. حرف کے نکلنے کی جگہ کو کیا کہتے ہیں؟ مخرج کہتے ہیں. یہاں پھر لکھا ہوا ہے مخرج کی پلیورل فارم کیا ہے؟ مخارج ہے. اگر ایک ہے تو ہم کہیں گے مخرج، اور بہت سارے ہیں نا، کتنے ہیں؟ 17 ہیں، تو ہم کیا کہتے ہیں؟ مخارج. پھر یہاں پہ دیکھیے حروف تہجی، حروف الہجا کتنے ہیں؟ 29 ہیں، جو آپ کو پہلے سے ہی پتا ہے. اور ان کے 17 مخارج ہیں، 17 پلیسز ہیں. تو آپ کو ایسے ہی اس کو نوٹ کرنا ہے نوٹ بک میں. ٹھیک، یہ اتنی بات ہے. اب یہ ہمیں پتا ہو گیا کہ ہمارے 29 حروف الہجا تھے، اس میں آپ کے 3 حروف علت تھے یعنی ویک لیٹرز تھے، اور 26 آپ کے کیا تھے؟ پاورفل اسٹرانگ لیٹرز تھے. اس کے بعد آج آپ نے کیا کیا؟ 29 کو 7 آپ کے حروف مستعلیہ ہو گئے اور 22 کیا ہو گئے؟ آپ کے مستفیلہ لیٹر ہو گئے. اب آپ کیا کر رہے ہیں؟ لیٹرز تو سمجھ گئے، حروف تہجی، حروف الہجا آپ کو سمجھ میں آ گیا. اب یہ کہاں سے نکلتے ہیں اس کو جاننا ہے ہمارے. اور وہ سب ہمارے سارے مخرج کہاں پہ ہیں؟ نیک سے لے کے ہمارے لپس کے آؤٹر پارٹ، اس میں نوز میں، کچھ نوز میں ہے، کچھ ہمارے ماؤتھ میں ہے، کچھ حلق میں ہے، کچھ ٹنگ میں، اس طریقے سے ہیں. تو کیا سمجھ میں آیا آپ کو؟ ٹوٹل جو 29 آپ کے حروف الہجا ہیں ان کے 17 مخارج ہیں، نکلنے کے پلیسز ہیں. تو اتنا آپ کو اپنی نوٹ بک میں نوٹ کرنا ہے. ٹھیک، دوسری بات پھر آپ کو بتائی جا رہی ہے کہ یہ جو آپ کے حروف الہجا، حروف تہجی ہیں، یہ آپ کو سمجھ میں آ گیا کہ ان کے 17 مخارج ہیں. اب مخرج بک چیک کرنے کا طریقہ کیا ہے؟ مجھے کیسے پتا ہوگا کہ ہمارا کون سا مخرج کہاں ہے؟ تو اس کو کیا کریں گے؟ حرف کو ساکن کریں گے. یہ با ہے نا، با کو یہ اس حرکت یہ کیا، با پہ سکون لگا دیا، اسے چاہے جزم کہیے چاہے سکون کہیے. یہ چھوٹا سا بنا رہتا ہے نا، چھوٹی سی دال، تو یہ کیا ہوتا ہے؟ اسے جزم کہتے ہیں، سکون کہتے ہیں. تو جس بھی لیٹر کو، سپوز آپ کو با کا مخرج چاہیے، جیم کا چاہیے، میم کا چاہیے، لام کا چاہیے، نون کا چاہیے،
जिस भी लेटर्स का, जिस भी हर्फ का आपको मखरज चाहिए होगा, आप क्या करेंगे, उसके आगे एक जबर वाला हमजा लगा देंगे, है ना, ठीक, यूं। और उस लेटर को क्या करेंगे, ये कौन बच्चा है, बहुत गुड बॉय है भाई, बच्ची है या बच्चा, माशाल्लाह मेरे साथ साथ लिख रहे हैं। तो हमें बा का मखरज चाहिए, तो हम क्या करेंगे, को ऐसे यूं जज्म लगा देंगे, सुकून लगा देंगे, और इसके सामने क्या कर देंगे, एक ऐसे जबर वाला हमजा लगा देंगे, ठीक। तो हमें समझ, फिर हमें क्या होगा कि हम बा कहाँ से निकलता है, हमें खुद ब खुद पता चल जाएगा कि बा का मखरज क्या है, हमें समझ में आ जाएगा। अब हम इसको पढ़ के देखेंगे, हमजा बा जबर अब। तो जब हम कह रहे हैं हमजा बा जबर अब, तो क्या हो रहा है, हमारे लिप्स दोनों बंद हो रहे हैं ना, नहीं करिए बेटा, मैंने तारीफ कर दी तो आप तो और करने लगे हैं, नहीं करिए बेटा। तो मखरज मालूम करने के लिए क्या करेंगे, हर्फ को साकिन करेंगे। अब आपको ये पॉइंट्स नोट करने हैं अपने नोटबुक में, ठीक। यहाँ पे लिखा है ना हेडिंग आपकी, मखरज मालूम करने का तरीका। तो बस आज तजवीद में आपका इतना ही है, इंशाल्लाह नेक्स्ट डे हम फिर पढ़ेंगे और इसके आगे उसूल मखारिज। चलिए अमरीन मैन, आप लीजिए। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। प्यारे प्यारे मेरे दीन के शहजादे और दीन की शहजादियाँ, बहुत बेहतरीन तजवीद की क्लास हुई है ना, और उम्मीद है कि आप सबने बहुत प्यारे प्यारे नोट्स भी बनाए होंगे। जिनके रह गए हैं नोट्स, वो रिकॉर्डिंग सुनकर नोट्स बना लेंगे, ठीक है। तो जैसे कि आप लोगों को पता है कि हम आप लोगों को एटिकेट्स, मैनर्स, मसनून दुआएं पढ़ाने वाले हैं। तो आज का सबसे पहला हमारा टॉपिक है कुरान रेसिटेशन के एटिकेट्स। लेकिन उसको पढ़ाने के लिए हम क्या करेंगे, आपको एक स्टोरी सुनाएंगे पहले, ठीक है। क्योंकि स्टोरी सुनाने से आप लोगों को समझ में आ जाती है बात, आती है ना समझ में सबको बात, यस और नो, सबको मेरी बात जो है स्टोरी से ज्यादा समझ में आती है ना। तो हम लोग क्या करेंगे, आज एक स्टोरी सुनेंगे। किसकी स्टोरी सुनेंगे, दादी अम्मी और हम्माद की स्टोरी। क्योंकि यहाँ क्लास में बहुत से हम्माद हैं, अयान हैं, जुनैरा हैं, जायरा हैं, आयरा हैं, और माशाल्लाह से दानीन भी हैं, सारा भी हैं। तो इतनी ढेर सारे माशाल्लाह से, जिन बच्चों के नाम नहीं लिए हमने वो उदास नहीं होंगे, क्योंकि ये मैं सारे सारे बच्चों के लिए स्टोरी बता रही हूँ, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे ये सारे बच्चे काउंट हो रहे हैं और माशाल्लाह से सबकी दादी अम्मी की भी बात हो रही है। तो बहुत इंपॉर्टेंट स्टोरी है। जैसे कि आपको पता चल गया कि एक दादी अम्मी है स्टोरी में और एक हम्माद है। लेकिन हम्माद हमारे बहुत छोटे से हैं। हम्माद छोटे से तो हैं लेकिन गौर व फिक्र बहुत करते हैं, यानी कि उनका आईक्यू लेवल बहुत तेज है और बहुत ज्यादा हम्माद को फिक्र रहती कि चल क्या रहा है मेरे आसपास। आप सबको भी रहती है ना फिक्र कि हो क्या रहा है सारी जगह। तो जो हम्माद हैं वो पूरे घर में छोटे से हैं तो सबके पास घूमते रहते हैं, कभी दादी अम्मी के पास, तो कभी अम्मी के पास, तो कभी फूफी जानी के पास, तो कभी अपने बड़े भाई बहनों के पास, कभी कजिन्स के पास। और हम्माद सारी चीजें वॉच करते, सारी चीजें देखते हैं। तो आजकल हम्माद लगे हुए हैं मिशन स्पेशल बुक में। कौन सी स्पेशल बुक, हम्माद को दिखता है घर में कि एक स्पेशल बुक है जिसको सब लोग बहुत मोहब्बत से पढ़ते हैं, और स्पेशली दादी अम्मी तो हर वक्त जो है उसे लिए रहती हैं। कौन सी स्पेशल बुक, कुरान, ठीक है। अम्मी को भी देखते हैं तो पढ़ रही होती हैं, फूफी जानी भी पढ़ रही होती हैं, और अम्मी भी पढ़ रही होती हैं, अब्बू आते हैं अब्बू भी, दादा अब्बू आते हैं वो भी, और तो और उस्तानी जी आती हैं तो भी पढ़ा रही होती हैं। किसको, हम्माद के भाई को। हम्माद से भी कहती हैं आइए हम्माद पढ़िए।
تو حماد اپنا نورانی قاعدہ لے کے بیٹھتے تو ہیں، لیکن حماد کی کیوریوسٹی ہے کہ یہ کون سی اسپیشل بک ہے جو گھر میں ساری بکس رکھی ہیں ان میں سے یہ کون سی اسپیشل بک ہے جس کا کور بھی اتنا پیارا سا ہے، جس کو دادی امی بھی پیار کر سینے سے لگاتی ہیں، اور سب کے سب اس بک کے ساتھ بڑی محبت سے پیش آتے ہیں، بڑا اس کا ادب اور احترام کرتے ہیں، اس کو پڑھنے کے بعد کور میں اچھے سے لپیٹ کر رکھتے ہیں اور بہت محبت سے اسے اٹھاتے ہیں، اور اٹھانے کے پہلے دیکھتے ہیں کہ ہاتھ منہ بھی دھلتے ہیں، یعنی کہ وضو بھی کرتے ہیں۔ حماد یہ ساری چیزیں گھر میں نوٹ کر رہے ہیں۔ اب حماد کو کیوروسٹی ہے کہ پوچھا جائے کہ یہ کون سی بک ہے جو مجھے نہیں دی جا رہی ہے، مجھے دیکھنا ہے اس بک میں کیا ہے۔ تو حماد پہنچ گئے اپنے دادی امی کے پاس، لڑکتے پڑکتے، جیسے چھوٹے بچے چلتے ہیں نا، آدھا چلتے آدھا گرتے۔ کوئی گرتا ہے کیا؟ ہمیں تو نہیں لگتا، میرے بچے سارے بہت زیادہ سمارٹ ہیں، یا تو ان کا کوئی چھوٹا بیبی ہوگا تو وہ گرتے پڑتے چلتا ہوگا، چلتے ہیں نا؟ ہاں، تو یہی بات ہے۔ تو حماد بھی لڑکتے پڑکتے پہنچ گئے دادی امی کے پاس، اور پہنچنے کے بعد دیکھا پھر دادی امی جو ہے لے کے بیٹھی ہوئی ہیں پھر سے قرآن۔ حماد کو بہت کیوروسٹی آئی، جلدی سے گئے اور قرآن کو چاہا انہوں نے چھونا۔ تو دادی امی نے کہا، ارے میرے پیارے بیٹے، آؤ تم ادھر آؤ، یہ قرآن ہے، اسے باوضو چھوا جاتا ہے۔ کیسے؟ آپ کے ہاتھ پاؤں دیکھو صاف ہیں کہ نہیں؟ آپ نے وضو تو ابھی سیکھا ہی نہیں، ہاتھ دھلے ہیں کہ نہیں، وضو کیا ہے کہ نہیں؟ حماد اپنا بولے، یہ کون سی اسپیشل بک ہے دادی امی جس کو بالکل وضو کے ساتھ چھونا ہے؟ تو حماد کی دادی امی نے کہا کہ آئیے ہم سکھائیں اور سمجھائیں کہ یہ ہے کیا، یہ آپ کو بتائیں کہ یہ کون سی بک ہے۔ تو کون کون ریڈی ہے؟ کون کون ریڈی ہے قرآن کو جاننے کے لیے کہ قرآن کون سی بک ہے؟ آپ سب میرے خیال سے بہت اسمارٹ بچے ہیں، جاننا بھی چاہتے ہیں اور پتہ بھی ہے آپ لوگ کو۔ آج چلیے ہم بتاتے ہیں آپ کو کہ کیا ہے قرآن۔ قرآن جو ہے اسپیشل بک ہے۔ کون سی اسپیشل بک؟ جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں دی ہے، اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے بھیجی ہے۔ اور کیسے بھیجی؟ آپ صلی اللہ تعالی وسلم یعنی کہ ہمارے پروفٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو دی۔ اور کیسے دی؟ عربک لینگویج میں، یہ عربک لینگویج میں ہے، اور جبریل علیہ السلام جو اینجل ہیں، سب سے بڑے اینجل، وہ اللہ تعالیٰ کے حکم سے اس کو آپ کے پاس لے کر آئے۔ اور اس میں پتہ ہے کیا کیا؟ اٹ ہیز مینی بیوٹیفل پریئرس، بہت پیاری پیاری پریئرس ہیں، امپورٹنٹ میسج ہیں جو اللہ تعالیٰ ہم لوگوں کو بتانا چاہ رہے ہیں۔ اٹ ہیز many important messages from Allah for everyone. Okay? اور پھر کیا ہے؟ It shows us what is right and wrong. ہمیں یہ بک بتاتی ہے کیا right ہے، کیا wrong ہے، کیا good deed ہے، کیا bad deed ہے، کیا ethical چیزیں ہیں، کیا non ethical چیزیں ہیں۔ ٹھیک ہے؟ اور اس کے بعد کیا ہے؟ اس میں ایک بہت امپورٹنٹ پارٹ پتہ ہے کیا ہے؟ یہ جو پرانے جتنے مطلب آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے جتنے بھی پروفٹس آئے ہیں، ان میں سے بہت سی پروفٹس کی اسٹوری بھی ہے، ان کی ٹیچنگز بھی ہے۔ جی جی افیرا، بالکل صحیح کہا آپ نے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہ نازل ہوئی۔ اور پتہ ہے کیا ہوتا ہے؟ قرآن ہمیں وہ باتیں بتاتا ہے جنہیں ہمیں جاننے کی ضرورت ہے، اسی لیے ہم کیا کرتے ہیں؟ اس کا رسپیکٹ کرتے ہیں۔ ادب بہت ضروری ہے، اور ہمیں کیا کرنا ہے؟ باوضو ہو کر اس کو ٹچ کرنا ہے، جیسا کہ دادی امی نے بتایا۔ کیوں؟ کیونکہ قرآن جو ہے اللہ تعالیٰ کا حکم ہے، اللہ ہم سے اس میں بات کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ بتاتے ہیں کہ بندو دیکھو میں آپ سے کہنا کیا چاہ رہا ہوں۔ آئی ہوپ آپ کو قرآن کی امپورٹنس سمجھ میں آ رہی ہوگی۔ سامنے دیکھیے اسکرین پہ کیا لکھا ہے؟ العلم یعنی کہ نالج ہے قرآن، ٹروتھ سچائی ہے قرآن، نور لائٹ ہے قرآن۔ اب لائٹ کے دو میننگ ہیں، لائٹ مانے روشنی اور لائٹ مانے ہلکا، یعنی کہ یہ ہماری لائف کو روشن بھی کرتا ہے اور ساری ٹینشنز ہٹا کر ہلکا بھی کرتا ہے۔ ہر چیز کی پریشانی کا علاج ہے قرآن میں، اسی لیے اسے الشفا بھی کہا ہے۔ تو اسی طرح ماشاء اللہ سے اس کی بہت سے میننگ ہے۔ ٹھیک ہے، ہمارے پاس ٹائم تھوڑا کم ہے، اس لیے ہم لوگ تھوڑا فاسٹ فارورڈ میں چل رہے ہیں۔
تو آپ تو اتنا تو سمجھ گئے ہوگے، النور ہے، الشفا ہے، العلم ہے، ٹروتھ ہے، گائیڈنس ہے، الہدا جسے کہیں گے، یہ ہمارا قرآن ہے۔ اب جان لیتے ہیں جو تھی سب سے بڑی پرابلم حماد کی، کہ حماد کو قرآن کو ٹچ کرنا تھا اور سمجھنا تھا۔ آپ سارے بچوں کو بھی قرآن چاہیے نا، جو نورانی قاعدہ پڑھ رہے ہیں ان کو کیوروسٹی ہے کہ مجھے قرآن کب ملے گا، اور جن کو مل گیا ہے ان کو اس بات کی بڑی خوشی ہے کہ میرے پاس میرا قرآن ہے۔ تو ہم سب پہلے جان لیتے ہیں قرآن کے ایٹیکیٹس کیا ہیں، اس کے تلاوت کرنے کے کچھ ایٹیکیٹس ہیں، کچھ طریقے ہیں جن کو ہمیں فالو کرنا چاہیے، جن کو، کیونکہ قرآن کے تلاوت کرنے کے آداب ہیں، کیونکہ وہ امپورٹنٹ، اسپیشل، بہت قیمتی بک ہے۔ ہم اس کو اسی طرح سے نہیں کر سکتے کہ آپ نے کہیں بھی اس کو کھولا، بنا وضو کے کھول لیا، رکھا ہوا ہے تو آپ اس کا احترام نہیں کر رہے۔ ہاں، یہ سب چیزیں نہیں کرنی۔ اکثر ہوتا ہے نا، کوئی قرآن پڑھ رہا ہے اور آپ لوگ بھول جاتے ہیں، آپ کے گھر میں سب لوگ سمجھاتے ہیں نا کہ دیکھیے ہم قرآن پڑھ رہے ہیں، اور یہی سب حماد کو بھی سیکھنے کی ضرورت تھی۔ تو آج جو ہے حماد کے ساتھ ساتھ ہم بھی سیکھنے والے ہیں دوبارہ، اوکے؟ آج یہ ہم بہت امپورٹنٹ بک کا احترام کیسے کرنا ہے، کیسے اس کو پڑھنا ہے، اس کے مینرز ہم سیکھنے والے ہیں، کیونکہ وہ بہت امپورٹنٹ ہے۔ تو دادی امی نے شروع کیا پیارے سے ارحم کو بتانا کہ سب سے پہلی بات کہ جب بھی ہم جو ہے قرآن کو اٹھائیں پڑھنے کے لیے، رکھنے کے لیے، تو ہمارا باوضو ہونا ضروری ہے۔ پھر دوسری بات، قبلہ کی طرف رک کر کر بیٹھیں، باوضو ہو کر قرآن اٹھائیں، پھر قبلہ رخ ہو کر قبلہ کی طرف رک کر کے بیٹھیں۔ پھر دوسری بات کیا ہے، قرآن مجید کو کسی اونچی جگہ، یعنی کہ پلو لے لیں، ریحل لے لیں، اس پر رکھ کے پڑھیں، اس کو اپنی گود میں نہ رکھیں کہ آپ نے اپنی گود میں رکھ لیا اس طریقے سے، یہ بیٹا بے ادبی ہے، کیونکہ اسپیشل بک ہے تو اسپیشل مقام بھی ہیں اس کے، اسپیشل جگہ رکھ کے پڑھنا بھی ہے۔ کتنی پیاری پیاری سی ریحل ہمارے گھر میں ہوتی ہے نا، اور ریحل نہیں کسی کو تکلیف ہوتی ہے ریحل میں رکھنے پہ تو وہ پلو اونچی کر لیں۔ جیسے کئی بار ہوتا ہے نا، دادی امی لوگ یا مما لوگ تھک جاتی ہیں تو کیا کرتی ہیں، پلو اونچی کر کے لگا لی اور اس پہ قرآن رکھ لیا۔ تو ہمیں ایسی جگہ پر خیال کرنا ہے کہ ہمیں اس پر ہی رکھ کر اسے پڑھنا ہے۔ اب نیکسٹ کیا، نیکسٹ ہمیں کیا کرنا چاہیے، امپورٹنٹ ہے کہ ہم نے قرآن اٹھا لیا، اس کو جو ہے قبلہ رخ ہو کے بیٹھ گئے، پھر ہم کیا کریں گے، جب ہمیں تلاوت شروع کرنی ہے تو ہمیں تلاوت شروع کرنے سے پہلے پڑھنا ہے تعوذ اور تسمیہ، جس کو آپ کہتے ہیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم، یہ تسمیہ ہے۔ پہلا کیا ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، اس کا نام ہے تعوذ، تعوذ، ٹھیک ہے؟ اور جو سیکنڈ ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم، وہ ہے تسمیہ۔ تو سارے بچوں کو یہ نیم یاد رکھنے ہیں کہ آپ سے ہم کہیں کہ بچوں تعوذ سنائیے تو آپ کو خیال ہو کہ میم نے کیا پوچھا ہے، پھر ہم بولے کہ تسمیہ سنائیے تو آپ کو پتا ہو کہ میم نے کہا ہے بسم اللہ سنانے کے لیے، ٹھیک ہے؟ اب پھر نیکسٹ امپورٹنٹ بات آتی ہے کہ اس کو پڑھنا کیسے، اس کو ٹھہر ٹھہر کر تجوید کے ساتھ پڑھنا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ قرآن کا جیسا حق ہے، یعنی کہ کیا حق ہے قرآن کا، کہ اس کو تجوید کے ساتھ، تجوید کے معنی ہے خوبصورتی، خوبصورت کرنا، خوبصورتی اور اس کے مخارج کے ساتھ ادا کر کر پڑھنا تجوید کہلاتا ہے۔ تو ہمیں ایسے ہی نہیں پڑھنا ہے، ہم کو پہلے تجوید سیکھنی ہے، مخارج جو ہے صحیح سے ادا کرنا سیکھنا ہے، اس کے رولز سیکھنے ہیں، پھر اس کے ساتھ ٹھہر ٹھہر کر سمجھ سمجھ کر پڑھنا ہے۔ اب یہ اگلی بات کیا آتی ہے، دادی امی نے سمجھایا کہ حماد مان لیجئے آپ قرآن پڑھ رہے ہیں، آپ کو کوئی کام آ جائے، امی نے آواز دے دی یا آپ کو کوئی بھی فرینڈ آپ کا آواز دے دے یا آپ کو کوئی چیز یاد آ جائے تو آپ ایسے ہی قرآن چھوڑ کے نہ چلے جائیں، قرآن کو پہلے بند کریں، پھر اس کے بعد اپنی ضرورت کو پوری کریں۔ اگر امی نے آواز دیا ہے تو قرآن کو بند کریں، پھر بولے جی امی کیا کام ہے، پھر بتائیں کہ میں قرآن پڑھنا ہوں، اگر امی کہیں کہ کام ہے تو کام کر کے پھر دوبارہ قرآن کھولیں۔
لیکن قرآن کو ایسے کھلا چھوڑ کر باتیں کرنا، کسی سے دوست سے باتیں کرنا لے جانا، امی کو بولنے لگ جانا، یہ اچھی بات نہیں، ٹھیک ہے، یہ بالکل غلط بات ہے۔ تو ہم کیا کریں گے، اس کو اپنی جو بھی ہماری ضرورت ہے پوری کریں گے، اس کے بعد پھر ہم اپنا قرآن دوبارہ اوپن کریں گے۔ اوپن کرنے کے بعد کیا کرنا، پھر سے ہمیں تعوذ پڑھنا ہے، تعوذ پڑھ کر پھر ہمیں اپنا قرآن شروع کرنا ہے۔ اب اور نیکسٹ بات کیا غور کرنے والی ہے کہ ہم نے قرآن تو شروع کیا، پھر اب دیکھیں اگر ہمارے آس پاس کوئی کام کر رہا ہے تو ہمیں قرآن کیسے پڑھنا ہے، دھیرے دھیرے پڑھنا ہے، آہستہ آہستہ، کہ اگر کوئی کام کر رہا ہے تو دھیرے دھیرے پڑھ لیجئے، اور اگر کوئی کام نہیں کر رہا ہے تو اس کو سنانے کے لیے تھوڑی اونچی آواز میں، تیز آواز میں پڑھیں، تاکہ وہ بھی سنے اور سمجھے کہ اللہ تعالیٰ کا قرآن پڑھا جا رہا ہے اور میں بھی دھیان دے کر سنوں اسے۔ اور پڑھنا ہے تو ہمیں اس کو غور و فکر کے ساتھ پڑھنا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس میں کہہ کیا رہے ہیں، اس کے لیے کیا کرنا ہوگا، ہمیں قرآن کو بہت اچھے سے پڑھنا سیکھنا ہے۔ تو حماد نے پوچھا دادی امی آپ کو اچھے سے آ جاتا ہے، یہ تو عربی لینگویج ہے؟ تو دادی امی نے بتایا کہ ہم نے قرآن کو دھیرے دھیرے پڑھنا سیکھا، قرآن جو ہے ایک دن میں نہیں سیکھ جاتے، اس کے لیے روز محنت کرنی چاہیے، روز دھیرے دھیرے پڑھنا چاہیے، غور و فکر کرنا اسی کو کہتے ہیں کہ ہم نے اس کے لیے تجوید سیکھی، اس کے لیے ہم نے جو ہے گرامر سیکھی، اس کا ترجمہ پڑھنا سیکھا، اس کی تفسیر پڑھنی سیکھی۔ تو قرآن کیا ہے، ہماری لائف لانگ پڑھنے کے لیے آئی ہوئی ہے، تو ہم دھیرے دھیرے ساری چیزیں سیکھ جائیں گے، ٹھیک ہے انشاءاللہ۔ آج ہم یہاں پر کیا کرتے ہیں، دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اس کلاس کو ہم سب کے لیے ٹرننگ پوائنٹ بنا دیجئے، اور ہمیں اپنے پیارے پیارے بندوں میں سے بنا دیجئے جو آپ کی محبت کے لیے قرآن سیکھتے ہیں، آپ سے بات کرنے کے لیے قرآن سیکھتے ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ اللہ تعالیٰ بات کر رہے ہیں نا اس میں، تو ہمیں سمجھنا ہے کہ میرا اللہ کہہ کیا رہا ہے اس میں، اور اس کو سمجھنے کے لیے ہمیں بہت غور فکر اور بہت ساری چیزوں کے ساتھ، یعنی کہ تجوید کے ساتھ، گرامر کے ساتھ قرآن کو پڑھنا سیکھنا ہے۔ تو انشاءاللہ آج ہم یہ دعا کرتے ہیں ہم سارے بچے، کیونکہ ہماری کلاس میں فرشتے بھی موجود ہیں، اور انشاءاللہ وہ فرشتے اینجلز یہاں سے رجسٹر لے کے جائیں گے کہ ان سارے لوگوں نے دعا کی ہے اللہ تعالیٰ کہ انہیں قرآن اچھے سے پڑھنے والا بنا دیجئے، انہیں قرآن کو سمجھنے والا بنا دیجئے۔ تو انشاءاللہ آج ہماری دعاؤں کا رجسٹر اللہ تعالیٰ کے پاس پہنچنے والا ہے، تو سب لوگ جلدی جلدی دعا مانگ لیجئے، اپنی امی سے بھی کہہ دیجئے کہ دعا کر دیں، آپ کے آس پاس جو بیٹھا ہے سب سے کہیے کہ دعا کریے، اینجلز آپ کا رجسٹر لے کے جانے والے ہیں۔ انشاءاللہ اللہ تعالیٰ کرے کہ آج ہمارے سارے بچوں کے رجسٹر اللہ تعالیٰ کے پاس پہنچے، اور اس چیز کا بہت خیال کرنا ہے کہ اس کی عظمت، اس کی بڑائی بہت زیادہ ہے، تو ہمیں بہت غور و فکر سے سننا ہے۔ اور ایک امپورٹنٹ اور بات ہے کہ اگر قرآن میں جو سجدہ آتا ہے آپ زور سے پڑھ رہے ہیں تو اپنے آس پاس کے لوگوں کو بتا دیجئے کہ میں تلاوت کر رہا تھا اور سجدہ آیا ہے، تو آپ بھی سجدہ کر لیں، کیونکہ جس بھی آیت پر سجدہ آتا ہے اس کو سننے والے کو سجدہ ضرور کرنا چاہیے، ٹھیک ہے۔ تو اب بہت امپورٹنٹ بات یہ آئی کہ حماد نے یہ ساری باتیں اپنی دادی امی سے سنی، اور حماد نے اپنی دادی امی کو پرومس کیا کہ دادی امی آپ مجھے قرآن کی بہت پیاری پیاری والی باتیں روز سکھا دیا کریں، اس سے مجھے قرآن سے جتنی محبت آپ کو ہے ویسی محبت مجھے بھی چاہیے، تاکہ میں اللہ تعالیٰ سے بات کر سکوں، پتا تو چلے اللہ تعالیٰ مجھ سے کیا کہہ رہے ہیں، مجھے تو پتا ہی نہیں ہے۔ تو کیا ہوا، پھر دادی امی نے کہا بالکل میرے بیٹے، میں آپ کو قرآن پڑھنا سکھاؤں گی، اس کے لیے پہلے کیا کرنا ہوگا، ہمیں نورانی قاعدے سے شروع کرنا ہوگا۔ پہلے ہم جانیں گے حروف تہجی جو آپ لوگ سیکھ رہے ہیں۔ تو آج یہاں پر ہم سارے بچے ایک دوسرے کو یہ پرومس کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے ہم اس قرآن کو بہت اچھے سے پڑھنا سیکھیں گے، انشاءاللہ اللہ تعالیٰ ہم سب کے ساتھ آسانی کا معاملہ فرمائے۔ تو ایک بہت امپورٹنٹ پارٹ تھا جو کل کی کلاس میں ہم نے نوٹس کیا کہ میرے بہت سے بچوں نے ہمیں ریویژن کر کر سنایا تھا، لیکن تعوذ اور تسمیہ زیادہ تر لوگوں کا غلط ہو گیا تھا۔
تو آج ہم جو ہے آپ کو تعوذ اور تسمیہ پڑھنا سکھا رہے ہیں، اور امید ہے کہ کل کی ریویژن کلاس میں سارے بچے اسی طریقے سے تعوذ اور تسمیہ پڑھیں گے نا آپ سب؟ انشاءاللہ میرے بچے بہت اچھے ہیں اور وہ اسی طریقے سے پڑھیں گے۔ تو دیکھیے سامنے اسکرین پہ تعوذ لگا ہے، یعنی کہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ یہاں پہ دیکھیے سب سے پہلے حمزہ ہے، حمزہ پر زبر لگا ہوا ہے، پھر عین، دیکھیے عین آ رہا ہے، تو عین کا مخرج جو ہے کہاں سے ہے؟ تھروٹ کے مڈل پارٹ سے، کل بتایا بھی تھا ہم نے، او اس کو پھر زال آ گیا، زو اعوذ، ٹھیک ہے؟ تو اس کو اسی طریقے سے ادا کرنا ہے، بہت دھیان دینا ہے کہ دونوں مخرج سملر ہو جاتے ہیں، میم کے بھی ہو جاتے تھے، میم بھی پریکٹس کر رہی ہیں، تو جیسے میم پریکٹس کر رہی ہیں ویسے ہی بچے بھی کریں گے، ٹھیک ہے؟ انشاءاللہ ہم سب صحیح کریں گے، کیونکہ ہم سب کو اللہ تعالیٰ سے بات کرنی ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کا کلام سیکھنا ہے۔ پھر ہے باللہ، لام جلالہ یعنی کہ اللہ کا لام ہے، لیکن اللہ کے لام کے پہلے با پر زیر آ گئی ہے، یعنی کہ کسرہ زیر آ گئی ہے، اس وجہ سے اس کو ہم باریک کر کے پڑھیں گے، باللہ، ٹھیک ہے؟ پھر نیکسٹ آتا ہے آگے من الشیء، اب من الشیء میں اس کو کیا کرنا ہے؟ اس کو ہمیں ملانا ہے، من الشیء، یہاں سے نون جا کے سیدھے شین پر ملے گا، جو شین جو ہے تشدید کے ساتھ ہے، تو اسی لیے یہ سختی سے ادا ہوگا، من الشیطان الرجیم۔ اب تا نہیں پڑھنا ہے، یہاں پہ دیکھیے تو آ رہا ہے نا، ہم لوگ کیا کرتے تان الرجیم، تان الرجیم، تا نہیں ہے تو ہے، اور تو ابھی جیسے کہ میم نے بتایا نا آپ کا موٹے حروف میں آتا ہے، ہیوی لیٹر ہے، تو ہمیں اسے ماؤتھ فل کر کے پڑھنا ہے، من الشیطان الرجیم، نرجیم، یعنی کہ نون جا کے ملا را میں، تو نر کیوں؟ یہاں پہ را کو موٹا کرنا ہے، را کا بھی رول ہے، را کے اوپر جب زبر لگ جاتی ہے نا تو اس کو موٹا کر کے زبر اور پیش آئے گی تو را موٹا ہو جاتا ہے، نرجیم، اور جیم کے بعد پھر یائے مدہ ہے تو اس کو بھی ہم نے کھینچ کر پڑھنا ہے، نرجیم۔ ابھی آپ لوگ یا مدہ کا رول آگے پڑھیں گے، لیکن ابھی کے لیے آپ یہ دھیان رکھیے کہ آپ کو اسی طرح اس کو ادا کرنا ہے۔ آئیے نیکسٹ سلائیڈ میں ہم دیکھ لیتے ہیں بسم اللہ کو کیسے پڑھنا ہے، یعنی کہ تسمیہ، تسمیہ ہمیں کیسے پڑھنا ہے؟ بسم اللہ کا نیم کیا ہے؟ تسمیہ، اور اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم کا نیم ہے تعوذ۔ تو بسم اللہ میں دیکھیے سین جو ہے سیٹی والا لیٹر ہے، اس کو پڑھتے ٹائم کچھ سیٹی جیسی آواز نکلتی ہے، بس بس، ٹھیک ہے؟ اس کو ادا اسی طریقے سے کریں گے۔ پھر مم کہاں جا کے مل رہا ہے؟ لام پہ، پھر وہی بات آئی کہ لام جلانا یعنی کہ اللہ کے لام کے پہلے زیر آ رہی ہے تو یہ بھی باریک پڑی جائے گی، بسم اللہ۔ پھر ہم نیکسٹ چلتے ہیں، اس کو اسی طریقے سے ادا کریے گا آپ لوگ بھی۔ نیکسٹ آ گیا ہمارا یہ ہا جو ہے جا کے پھر را میں ملے گا، پچھلے ہی قاعدے کی طرح، ہر رح مانے یہاں پہ را پھر سے موٹا ہے، رح، ہا کا مخرج ادا کریں گے تھروٹ کے ساتھ اپنے، رحمان، میم پہ کھڑا زبر آ رہا ہے، اس کو 2 کاؤنٹ پڑھتے ہیں، رحمان الرحیم، را پھر سے موٹا ہوگا، رحیم، رحیم کوئی نہیں کرے گا، رحیم، ٹھیک ہے؟ تو انشاءاللہ امید ہے کہ آپ سب بچے اسی طریقے سے ادا کریں گے، کیونکہ اسی طریقے سے پڑھنا ہے اس کو، اللہ تعالیٰ نے ایسے ہی پڑھنے کے لیے کہا ہے، ٹھیک ہے؟ تو ہمیں بسم اللہ اسی طریقے سے پڑھنا ہے، اور تعوذ بھی ہمیں اسی طریقے سے پڑھنا ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تو آپ سارے کے سارے بچے اس کی پریکٹس کریں گے، انشاءاللہ ہم ریکارڈنگ ڈال دیں گے،
اور آپ سب سے کل سنیں گے. تو آپ سب ریڈی ہیں کل سنانے کے لیے؟ انشاءاللہ بہت پیارے بچے ہیں ہمارے، اور آپ سب بالکل مجھے لگ رہا ہے ریڈی ہیں. جن کو آنسر کرنا ہے وہ چیٹ باکس میں پوچھ لیا کریں. کسی کو کچھ نہ سمجھ میں آیا ہو تو بھی آپ چیٹ باکس میں پوچھ سکتے ہیں. مجھے چیٹ باکس میں کئی بچوں کے دکھ رہے ہیں کہ بچے تیار ہیں بالکل. کون کون تیار ہے؟ القمہ تیار ہیں، زہرا تیار ہے، عفیرہ تیار ہیں، مریم اور مہوش بھی تیار ہیں، خدیجہ بھی، اور احمد نوح بھی تیار ہیں. ماشاءاللہ سے بہت پیارے بچے ہیں، سب تیار ہیں. تو انشاءاللہ ہم کل جو ہے آپ سے سنیں گے. تو اسی کے ساتھ ہم اپنی دعا کر لیتے ہیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، سبحانک اللہم وبحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت ونستغفرک ونتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.